बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औलाद की शादी हर वालिदैन की ज़िंदगी का एक अहम मरला होती है। जब बेटे या बेटी के रिश्ते में ताख़ीर होने लगे तो वालिदैन की परेशानी बढ़ जाती है और वो हर मुमकिन जायज़ ज़रिया अख्तियार करते हैं। ऐसे मौक़े पर एक मोमिन का सबसे बड़ा सहारा अल्लाह ताला की ज़ात और उसका पाक कलाम है। कुरान मजीद में ऐसी सूरतें और आयात मौजूद हैं जिनकी तिलावत से दिलों को सुकून मिलता है, मुश्किलात आसान होती हैं और अल्लाह ताला अपनी रहमत से बंद रास्ते खोल देता है। आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम की एक ऐसी बाबरकत सूरत का जिक्र करेंगे जिसे खलूस दिल के साथ 3 मरतबा पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला रिश्तों की रुकावटें दूर फरमा सकता है और जल्द अच्छी शादी के असबाब पैदा फरमा सकता है। आइए जानते हैं ये मुबारक सूरत कौन सी है और उसे किस तरीके से पढ़ना चाहिए। जो माँ अपनी बेटी की जल्द शादी के लिए कुरान की सूरत 3 बार पढ़ेगी, इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर बेटी दुल्हन बनेगी। नादरीन, जो माँ अपनी बेटी की जल्द शादी के लिए फिक्रमंद है और चाहती है कि वो अपनी आंखों से अपनी बेटी को दुल्हन बनता हुआ देखे, तो उसके लिए एक बहुत ही बाबरकत अमल मौजूद है। उसके दिल में ये हसरत होती है कि उसकी ज़िंदगी में उसकी बेटी खुशी और सुकून के साथ शादी करे और वो अपनी बेटी को दुल्हन बनता देखे, या उसका बेटे अपनी ज़िंदगी में खुशियों के साथ शरीक हयात पाएँ। तो ऐसे नादरीन के लिए ख़ास कुरानी सूरत है जो 3 बार पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत से बेटी को दुल्हन बना दे। और जो कुंवारी बेटी खुद ये सूरत पढ़ेगी तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जल्द खुशियों, आसानियों और बरकत के साथ दुल्हन बना देगा। यह अमल दिलो जान से कामिल यकीन के साथ पढ़ना चाहिए। तो नादरीन, जो माँ अपनी बेटी के लिए इस अमल को पाबंदी से करेगी तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से न सिर्फ बेटी की शादी आसान फरमाएगा बल्कि ज़िंदगी के हर मामले में बरकत और खुशहाली अता करेगा। और माँ के दिल की ख्वाहिश पूरी होगी कि वो अपनी बेटी की खुशी और सुकून के साथ दुल्हन बनता हुआ देखे। इस अमल को दिल से करें, खुशियों और यकीन के साथ पढ़ें और इस अमल से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, नादरीन, आज का मौजू हर घर की कहानी है, हर माँ के दिल की बात है, हर बाप की आंखों का ख्वाब है। जब एक बच्ची दुनिया में आती है तो माँ के दिल में उसी लम्हे एक ख्वाब भी जन्म लेता है, एक ऐसा ख्वाब जो सालों की मोहब्बत, कुर्बानी और दुआओं में पलता रहता है। वो ख्वाब है बेटी को दुल्हन के रूप में देखने का। एक माँ अपनी बेटी को पालती है, उसे पढ़ाती है, उसे संवारती है और दिल ही दिल में ये मांगती होती है, दुआ मांगती रहती है कि या अल्लाह, मेरी बच्ची को एक नेक, अच्छा और खुशहाल घर अता फरमा। आज हम इस मौजू पर इस्लामी तालीमात की रोशनी में बात करेंगे कि निकाह की अहमियत क्या है, एक माँ की ये ख्वाहिश कितनी मुकद्दस और पाकीज़ा है और इस्लाम ने बेटी की रुखसती के बारे में क्या हिदायत दी हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने माँ को जो मोहब्बत अता की है वो किसी और रिश्ते में नहीं मिलती। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपनी रहमत को माँ की मोहब्बत से तशबीह दी है। एक माँ अपनी बेटी को दुनिया में लाती है, तकलीफ़ उठाकर उसे पालती है, रातों की नींद कुर्बान करके उसे बड़ा करती है, हर ख्वाहिश पूरी करके। और जब बेटी जवान होती है तो माँ के दिल में बस एक ही फिक्र रहती है कि मेरी बेटी कहाँ जाएगी, उसे सुकून सा घर मिलेगा, वो खुश रहेगी। ये फिक्र कमज़ोरी नहीं, ये माँ की मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि एक औरत अपने 2 बेटों के साथ आई और कुछ मंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में उस वक्त सिर्फ एक खजूर थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वो खजूर दे दी। उस औरत ने खजूर के 2 टुकड़े किए और अपनी दोनों बेटियों को दे दिया, खुद कुछ न खाया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह देखा तो फरमाया कि जो शख्स बेटियों की वजह से आजमाइश में डाला गया और उसने उनसे अच्छा सलूक किया तो ये बेटियां उसके लिए जहन्नम से आड़ बन जाएंगी। सुभान अल्लाह, माँ की ये कुर्बानी, ये मोहब्बत अल्लाह के यहाँ कितनी कीमती है। मोहतरम नादरीन, इस्लाम ने निकाह को माज एक समाजी रस्म नहीं बल्कि एक इबादत करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जिसका तर्जमा है कि निकाह मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़े वो मुझसे नहीं। निकाह के ज़रिए अल्लाह ताला ने इंसान को वो सुकून अता किया जो किसी और चीज़ में नहीं मिलता। कुरान मजीद में अरशाद है और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे ही जिन्स से जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और मेहरबानी पैदा की।
یعنی نکاح صرف ایک معاہدہ نہیں، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، یہ محبت اور سکون کا سرچشمہ ہے۔ جب ایک ماں اپنی بیٹی کو دلہن بنتے دیکھتی ہے تو وہ دراصل اس الہی نعمت کے پورا ہونے کی گواہ بنتی ہے۔ محترم ناظرین، ہمارے معاشرے میں کچھ عرصے پہلے تک بیٹی کی پیدائش پر افسوس کیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے اس سوچ کو جڑ سے ختم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے تو اس کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ! بیٹی جنت کا راستہ ہے، جنت کا ذریعہ ہے۔ ایک ماں کا دل جانتا ہے کہ اس کی بیٹی صرف ایک انسان نہیں، وہ اس کے گھر کی خوشی ہے، اس کے گھر کی رونق ہے، اس گھر کی دعا ہے۔ اور جب وہی بیٹی دلہن بنتی ہے تو ماں کی آنکھوں میں آنسو کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ یہ آنسو خوشی کے بھی ہیں اور جدائی کے بھی، یہ آنسو دعا بھی ہوتے ہیں اور شکر بھی۔ جب بیٹے کی شادی کا وقت آتا ہے تو ماں کے دل میں کتنی دعائیں ہوتی ہیں۔ آئیے ذرا محسوس کریں کہ ایک ماں کیا مانگتی ہے۔ پہلی دعا: یا اللہ میری بیٹی کو نیک شوہر عطا فرما جو اسے عزت دے، جو اسے محبت دے، اسے دین پر چلائے۔ دوسری دعا: یا اللہ میری بچے کو سسرال میں اچھا گھر ملے، اچھی ساس ملے، اچھا ماحول ملے۔ تیسری دعا: یا اللہ میری بیٹی خوش رہے، صحت مند رہے، آباد رہے۔ چوتھی دعا: یا اللہ جو کمی میں نے اپنی بیٹی کی پرورش میں کی ہو تو اسے معاف فرما اور میری بیٹی کو مکمل کر دے۔ یہ دعائیں صرف الفاظ ہی نہیں، یہ ایک ماں کی زندگی بھر کی محنت کا نچوڑ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ماں کی دعا کو خاص مقام دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1 مظلوم کی دعا، نمبر 2 مسافر کی دعا، اور نمبر 3 والدین کی اپنی اولاد کے لیے دعا۔ تو جب ایک ماں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ دعا ہے جو آسمان تک جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اسلام میں بیٹی کی رخصتی کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ یہ محض ایک رسم نہیں بلکہ ایک ذمہ داری کی منتقلی ہے۔ اسلام نے والدین کو بیٹی کے لیے اچھا رشتہ تلاش کرنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص رشتہ لے کر آئے جس کا دین اور اخلاق پسند ہو تو اس سے نکاح کر دو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پھیلے گا۔ یعنی دین اور اخلاق پہلے دیکھو، پھر مال و دولت اور خاندان۔ اسلام نے بیٹے کی رضامندی کو لازمی قرار دیا ہے۔ کوئی ماں باپ اپنی بیٹے کو زبردستی کسی سے نہیں بیاہ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کنواری لڑکی سے اجازت لی جائے اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے۔ یہ اسلام کی کتنی خوبصورت تعلیم ہے کہ ایک ماں اپنی بیٹی کی خوشی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی۔ جب گھر میں بیٹے کی شادی کی تیاری شروع ہوتی ہے تو گھر کی فضا بدل جاتی ہے۔ ہر طرف رونق ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، ہلچل ہوتی ہے۔ لیکن اسلام نے شادی کو سادگی سے کرنے کی تاکید کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ آج کل شادیوں میں اتنا خرچ ہوتا ہے کہ غریب باپ ساری زندگی قرض میں ڈوبتا رہتا ہے۔ یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ شادی میں جہیز کا مطالبہ کرنا، دکھاوا کرنا، فضول خرچی کرنا، یہ سب ان چیزوں سے ہے جس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ ایک ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹی کی شادی دھوم دھام سے ہو، لیکن اسلامی تعلیم یہ ہے کہ شادی میں برکت سادگی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی انتہائی سادگی سے ہوئی تھی، اور وہ شادی تاریخ کی سب سے بابرکت شادی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، جب ایک بیٹی دلہن بنتی ہے تو وہ ایک گھر سے دوسرے گھر جاتی ہے۔ یہ سفر بہت مشکل ہوتا ہے، نیا گھر، نئے لوگ، نئی زندگی۔ اسلام نے دلہن کو اس سفر کے لیے تیار کیا۔ بطور بیٹی اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو جنہوں نے تمہیں اس قابل بنایا۔ دعا مانگو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ بطور بیوی قرآن نے فرمایا کہ پس نیک عورت وہ ہے جو اطاعت گزار ہو، غیب میں حفاظت کرنے والی ہو۔ بطور بہو سسرال کو اپنا گھر سمجھو، ساس کی خدمت کرو، ان کی عزت کرو، وہ بھی ایک ماں ہی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، رخصتی کا وہ لمحہ جب ماں اپنی بیٹی کو رخصت کرتی ہے، وہ لمحہ ہر ماں کی زندگی کا سب سے مشکل لمحہ ہوتا ہے۔ ماں نے اپنی بیٹی کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، سالوں سال پالا، محبت دی، قربانی دی، اور اب وہ کسی اور کی ہو گئی۔ یہ آنسو کمزوری نہیں،
یہ ایک ماں کی محبت کی سب سے خوبصورت گواہی ہے۔ لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ جدائی بھی ایک عبادت ہے۔ جب ماں اپنی بیٹی کو رخصت کرتی ہے تو وہ دراصل اللہ کی امانت واپس کر رہی ہوتی ہے، اس نئے گھر کو جو اب اس بیٹے کا اپنا گھر ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی نم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو گلے لگایا، دعائیں دی اور فرمایا کہ اللہ تیرے ایمان کی حفاظت کرے، اللہ تجھے نیک شوہر عطا کرے۔ تو یہ سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخصتی پر دعا دینا، محبت دینا، حوصلہ دینا۔ نکاح کے بعد زندگی شروع ہوتی ہے اور اسلام نے دونوں طرف کے حقوق بہت خوبصورتی سے بیان کی ہیں۔ شوہر کی ذمہ داریاں: بیوی کو نان و نفقہ دینا، کھانا، کپڑا، رہائش، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بیوی کی عزت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہو، اور تم میں سے سب سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہوں، میں اچھا ہوں۔ بیوی کی ذمہ داریاں: شوہر کی اطاعت، جائز باتوں میں گھر کی حفاظت کرنا، بچوں کی تربیت کرنا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر مردوں کے حقوق ہیں، یعنی حقوق اور ذمہ داریاں دونوں طرف میں ہیں۔ ایک ماں اپنی بیٹی کو یہ نصیحت ضرور کرتی ہے کہ بیٹا، نئے گھر کو اپنا گھر سمجھنا، اور اسلام نام کی تعلیم بھی یہی ہے۔ حضرت اسماء بنت خارجہ نے اپنی بیٹی کو رخصتی پر جو نصیحت کی وہ تاریخ میں مشہور ہے کہ بیٹی، تو ایک ایسے گھر سے نکلی ہے جس میں تیری بہت عزت ہوئی، اب تو ایک ایسی جگہ جا رہی ہے جو تجھ سے نہ واقف ہے۔ اپنے شوہر کی زمین بن جا، وہ تیرا آسمان بن جائے گا۔ اس کی بستر بن جا، وہ تیرا ستون بن جائے گا۔ اس کی لونڈی بن جا، وہ تیرا غلام بن جائے گا۔ یہ کمزوری نہیں، یہ حکمت ہے۔ جو گھر میں جھک جائے وہی گھر کو قائم رکھتا ہے۔ ہر ماں یہ سوچتی ہے کہ میرے جانے کے بعد میری بیٹی کا کیا ہوگا، کون اس کا خیال رکھے گا۔ لیکن اسلامی ایمان ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ جہاں ماں کی نظر نہیں پہنچتی وہاں اللہ کی نظر پہنچتی ہے۔ جب ایک ماں رخصتی کے وقت اپنی بیٹی کو دعا دیتی ہے تو وہ دراصل اسے اللہ کے سپرد کر رہی ہوتی ہے، اور اللہ سے بڑا کوئی محافظ نہیں۔ دعا جو ماں بیٹی کو رخصت کرتے وقت دیکھ سکتی ہے: اے اللہ، اسے اس کے شوہر میں برکت دے، اور اس کے شوہر کو اس میں برکت دے، اور انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، جب ایک بیٹی اپنے نئے گھر میں خوش رہتی ہے تو اس خوشی کا اجر ماں کو بھی ملتا ہے، کیونکہ اسی ماں نے اس بیٹی کو اچھی اخلاق اور اچھی تربیت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین کے: نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کریں۔ ایک نیک بیٹی ماں کا صدقہ جاریہ ہے۔ ماں چاہے دنیا میں ہو یا اللہ کے پاس، بیٹی کی نیکی ماں کی روح کو سکون دیتی ہے۔ آج کی ماؤں سے میری خاص گزارش ہے کہ پہلی بات، اپنی بیٹی کو دین سکھاؤ، قرآن کی تعلیم دو، نماز سکھاؤ، اخلاق سکھاؤ، کیونکہ دیندار بیٹی دنیا اور آخرت دونوں میں سرخ روئی دیتی ہے۔ دوسری بات، بیٹی کو زبردستی کسی سے نہ شادی کرو۔ اسلام نے بیٹی کو حق دیا ہے، اس کی خوشی اور رضامندی جاننا ضروری ہے۔ تیسری بات، شادی میں فضول خرچی سے بچو، قرض لے کر شادی کرنا برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ چوتھی بات، رشتہ دیکھتے وقت دین اور اخلاق کو پہلے رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو دین والا ہو اسے ترجیح دو۔ پانچویں بات، رخصتی کے بعد بھی بیٹی سے رابطہ رکھو، اسے تنہا محسوس نہ ہونے دو، اسے تنہائی محسوس نہ ہونے دو، لیکن گھر کے معاملات میں دخل نہ دو۔ اور آپ بیٹوں سے بھی ایک بات، پیاری بیٹی، تم جانتی ہو وہ ماں جو ہر رات تمہارے لیے دعا کرتی رہی، جس نے تمہاری خوشی کے لیے اپنی خوشیاں قربان کی، جس نے تمہیں پالا پوسا اور اس کے دن کے لیے تیار کیا، اسی دن کے لیے تیار کیا، وہ ماں آج رو رہی ہے۔ شادی کے بعد ماں سے غافل نہ ہونا، اس کا حق صرف اس لیے ختم نہیں ہو جاتا کہ تم نے نئی زندگی شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ماں کو اکیلا نہ چھوڑنا، اس سے کال کرتی رہنا، اس کی ضروریات پوری کرتی رہنا۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم نے بات کی ہر ماں کی اس مقدس خواہش کی جو اس کے دل کی گہرائیوں میں بسی ہے، اپنی بیٹی کو دلہن دیکھنے کی خواہش۔ یہ خواہش صرف ایک جذبہ نہیں، یہ ایک سنت ہے، یہ ایک عبادت ہے، یہ اللہ کی رحمت کا حصہ ہے۔ اسلام نے ہمیں بتایا کہ بیٹی رحمت ہے، بیٹی جنت کا ذریعہ ہے، بیٹی کا نکاح سنت ہے، اور ماں کی دعا قبول ہے۔
تو جو بھی ماں آج اپنی بیٹی کی شادی کے لیے دعا مانگ رہی ہے، جو بھی باپ اپنی بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی تلاش میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تمام دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو نیک محبت کرنے والا اور دیندار شوہر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر ماں کی آنکھیں ٹھنڈی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر گھر میں خوشیاں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، جو ماں آپ کی بیٹی کی جلد شادی چاہتی ہے یا کنواری بیٹی دلہن بننا چاہتی ہے، اس کے لیے یہ ایک خاص عمل ہے جس میں قرآنی سورت رحمان پڑھی جاتی ہے، یعنی سورت رحمان جو ہے آپ نے پڑھنی ہے، جسے قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے۔ خاص طور پر جمعہ کے دن سورت رحمان کو 3 بار پڑھنا ہی زیادہ مجرب عمل ہے، اور یہ 3 وقتوں میں پڑھی جاتی ہے، یعنی آپ اسے کسی بھی وقت 3 اوقات میں پڑھ سکتے ہیں، جیسے فجر کی نماز کے بعد، یا ظہر کی نماز کے بعد، یا عصر کی نماز کے بعد۔ ان میں سے جو بھی وقت آپ کو فری لگے، جس میں آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ فجر کے بعد پڑھیں تو یہ بھی اور زیادہ بابرکت ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد پڑھنا بھی انتہائی فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ وقت دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے۔ تو ناظرین، سورت الرحمان کو ماں باپ کی بیٹی کے لیے اور بیٹی خود اپنے لیے پڑھ سکتی ہے، دل سے اور کامل یقین کے ساتھ۔ تو ناظرین، جب آپ سورت الرحمان 3 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک بہت ہی خاص تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح جو ہے شادی کے لیے انتہائی بابرکت اور مجرب ہے۔ اس تسبیح کو آپ ضروری نہیں کہ سورت الرحمان کے ساتھ پڑھیں، بلکہ آپ جیسے فجر کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد بھی آپ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تسبیح جو ہے یا لطیف ہو یا وہاب ہو یا اللہ کے 2 نام ہیں، یا آپ نے 1100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ دل و جان سے یقین کے ساتھ نیت رکھیں کہ یا اللہ، تیرے ناموں کے برکت سے میری بیٹی کی اسی سال شادی ہو۔ یہ تسبیح بزرگوں اولیاء کرام نے مجرب بتائی ہے، خاص طور پر پریشانی کے لیے۔ اسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے بیٹی کی شادی میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورۃ الرحمان 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اس کے بعد یا لطیف ہو یا وہاب ہو 1100 مرتبہ پڑھیں۔ آپ اس ٹائم پہ پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ جب آپ سورت پڑھیں اس ٹائم پڑھیں۔ تو دل و جان سے یقین کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ دعا مانگے تو ناظرین، اس کے علاوہ اپنی اولاد کی تقدیر کے لیے، اچھے نصیب کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگا کریں۔ درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، استغفار پڑھیں، اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ انشاءاللہ تعالی راتوں رات آپ کی بیٹی کے لیے اسباب پیدا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے، تقدیر کو آسان کرے گا اور دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اسلام آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں۔ جب نکاح میں تاخیر ہوتی ہے تو کئی برائیاں جنم لیتی ہیں، بے چینی، ذہنی دباؤ، غلط راستوں کا انتخاب۔ اس لیے اسلام جلد نکاح کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نکاح آسان ہو، اللہ سے تعلق مضبوط کریں، والدین کی رضا حاصل کریں، سادگی کو اپنائیں، دعا کو اپنا ہتھیار بنائیں، یاد رکھیں جو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے اللہ اس سے بہتر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، نکاح کے بعد اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ یہاں صبر چاہیے، برداشت چاہیے، اور ایک دوسرے کو سمجھنا ضروری ہے۔ کامل انسان کوئی نہیں ہوتا، لیکن کامل رشتہ وہ ہوتا ہے جہاں معاف کرنا سیکھ لیا جائے۔ میرے عزیزو، نکاح کو آسان بنائیں، اسے عبادت سمجھے اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ یاد رکھیں کہ یہ رشتہ اگر اللہ کے نام پر جڑا ہو تو دنیا میں بھی سکون دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک شریک حیات عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو محبت اور رحمت کا گہوارہ بنائے، اور ہمیں سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج میں خاص طور پر بات کرنا چاہتا ہوں ان بیٹیوں کی، ان بہنوں کی جو خاموشی سے انتظار کر رہی ہیں۔ وہ کچھ کہتی نہیں ہیں، مگر دل میں ایک دعا ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے کہ شاید میرا گھر بھی بس جائے۔ وہ بیٹیاں جب دوسروں کو رخصت دیکھتی ہیں تو مسکرا دیتی ہیں، مگر دل میں ایک چبھن ہوتی ہے۔ وہ بہنیں جب تنہائی میں ہاتھ اٹھاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یا اللہ میری بھی سن لے۔ یہ وہ آنسو ہیں جو کسی کو دکھائی نہیں دیتے، مگر اللہ انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کبھی کسی کو بھولتا نہیں ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر فیصلہ وقت پر ہوتا ہے۔ تاخیر انکار نہیں ہوتی، بلکہ بہترین وقت کا انتظار ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، صبر آسان نہیں ہوتا، لیکن صبر کا صلہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
جو بیٹیاں صبر کے ساتھ اپنی عزت اور حیا کو بچا کے رکھتی ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہیں۔ آج کے دور میں جہاں راستے آسان لگتے ہیں وہاں اپنے آپ کو بچا کر رکھنا یہی اصل کامیابی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ عزت سب سے بڑی دولت۔ میری بہنوں، دعاؤں کو کبھی نہ چھوڑنا۔ رات کے آخری پہر میں اللہ کے سامنے اپنے دل کی بات رکھو اور یقین رکھو کہ اللہ تمہارے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ اور میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں کے لیے نکاح کو آسان بناؤ، رسم و رواج کو کم کرو اور دین کو ترجیح دو۔ یاد رکھو کہ بیٹی اللہ کی امانت ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، ہر بیٹے کی قسمت میں خوشی لکھی گئی ہے، ہر آنکھ کے آنسو کا حساب ہے۔ وہ دن ضرور آئے گا جب تمہاری دعا قبول ہوگی اور تم بھی خوشی سے کہو گی کہ یہ اللہ کا بہترین فیصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ تمام بیٹوں اور بہنوں کو نیک اور صالح شریک حیات عطا فرمائے، ان کے دلوں کو سکون دے اور ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ میری دل سے دعا ہے کہ جو بھی یہ عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کی بند تقدیر کو کھول دے، رکاوٹیں دور کرے اور بہترین ہم سفر اس کے نصیب میں لکھ دے۔ یا اللہ تمام بچوں اور بچوں کو نیک، صالح اور محبت کرنے والے رشتے عطا فرما اور ان کے نصیب اچھے فرما۔ یا اللہ تمام بچوں کے رشتوں کے معاملات آسان فرما، ان کے لیے بہترین شریک حیات نصیب فرما۔ یا اللہ تمام بچوں اور بچوں کی شادیوں میں خیر و برکت عطا فرما اور ہر مشکل آسان فرما۔ آمین ثم آمین۔ یہ عمل دل و جان سے یقین کے ساتھ جاری رکھیں۔ اللہ کے ناموں کا ذکر دل کی ہر جائز حاجت کے لیے قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جن ماؤں کے بیٹوں کی شادیاں نہیں ہو رہی وہ یقین کے ساتھ، دل کے ساتھ دعا کریں، دل سے مانگیں، اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان رکھیں۔ کامل یقین کے ساتھ کی گئی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ تو میری دل سے یہ دعا ہے کہ یا اللہ جن ماؤں کی بیٹوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کی بند تقدیریں کھول دے۔ یہ سال ان کے لیے خوشیوں والا سال بن جائے۔ اسی سال ان کی بیٹے کی شادی مکمل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک، خوشحال اور بابرکت والی زندگی عطا فرمائے، ہر رکاوٹ دور کرے اور ان کے گھروں میں سکون اور خوشحالی بھر دے۔ آمین۔ تو ناظرین، دل و جان سے آپ بھی اپنے لیے دعائیں مانگیں اور اپنے عزیزوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس بابرکت عمل سے مستفید ہو۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تک ایسی مزید بابرکت ویڈیوز پہنچتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔